औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, औलाद में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे एक मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। साथ लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक इंसान को दो दीयों ने मार दिया और बिल्कुल ही सच्चा वाक़या है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल सच्चा वाक़या है। जिस बुज़ुर्ग ने ये वाक़या सुनाया उसकी उम्र 120 साल थी। बुज़ुर्ग ने अपने भाई इलाही बख्श का सच्चा वाक़या सुनाया। इलाही बख्श के पास खुद भी एक देह था। वो बुज़ुर्ग कहता है कि इलाही बख्श इलाज भी करता था और दम भी करता था। तो बुज़ुर्ग की उम्र 120 साल थी। उस वक्त से 50 साल पहले का वो बुज़ुर्ग मुझे वाक़या सुना रहा था। 1980 में सुनाया। 1980 में मेरी उम्र 14 और 15 साल थी और उस बुज़ुर्ग की उम्र 120 साल थी। तो समझ लें कि 100 साल पुराना ये वाक़या है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि उस बुज़ुर्ग ने 14-15 साल के बच्चे को क्यों सुनाया। 120 साल उस बुज़ुर्ग की उम्र थी जो वाक़या मुझे सुना रहा था। तो उस टाइम मेरी उम्र 14 या 15 साल थी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बुज़ुर्ग जिसकी उम्र 120 साल हो वो 14 और 15 साल के बच्चे को क्यों सुनाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक राज है। अगर मैं राज से पर्दा उठाऊंगा तो आगे की कहानी भी आपको समझ आएगी। मेरा दिल करता है कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं ताकि आपकी समझ में आ सके। तो आप सोच रहे होंगे कि 120 साल जिस बुज़ुर्ग की उम्र है, एक 14-15 साल के बच्चे को ये वाक़या क्यों सुना रहा है। इसके बच्चे के पीछे कोई वजह है। चले आज वजह भी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये बुज़ुर्ग जिस ज़मीन में खेती या बाड़ी करता था उस ज़मीन में एक कुआं भी था और बैल चलते थे और पानी निकलता था। वो पानी खेती बाड़ी के काम आता था। ज़मीन और कुआं बुज़ुर्ग चलाता था। कुछ अरसे बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी टूए लगा दिए और ज़मीनों में पानी आम हो गया और कुएं में पानी कम हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कुआं छोड़ना पड़ा। तो कुएं लगाते थे और कुएं जो लगाते थे वो एक ऊंची जगह पर लगाते थे। ज़मीन के एक कोने में कुआं लगाते थे और ऊंची जगह पे लगाते थे और उस कुएं के साथ एक छोटी सी मस्जिद बनाते थे जिसमें 3-4 लोग नमाज पढ़ सके और उस कुएं के साथ 2-3 कमरे बनाते थे जिसमें बैल मवेशी भी बांध सकें और खेती बाड़ी का कुछ सामान भी रख सकें। तो ये जो बुज़ुर्ग मुझे कहानी सुना रहा था ये उस ज़मीन और उस कुएं को चलाता था। तो वक्त गुज़रता रहा तो क्या हुआ, जब सरकारी ट्यूबवेल हुकूमत ने लगा दिए, ज़मीन में आम पानी हो गया तो कुआं का पानी कम हो गया तो कुआं को मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो वो कुएं पड़े तो वहाँ पर जंगल हो गया, झाड़ियाँ हो गई, किक्कर हो गए, दरख्त हो गए। तो कुएं की जो जगह थी तो वो तकरीबन 1 कनाल के बराबर होती है। तो वो जगह खौफनाक और ख़तरनाक बन गई क्योंकि लोगों का वहाँ आना जाना नहीं था, किसी का ही काम नहीं था। वो बारिशों के पानी से झाड़ियाँ उगती गई तो वो ख़तरनाक बन गई। तो उस कुएं से तकरीबन वो जो गांव था 100 मीटर था।
اور کنویں سے گزر کر جو کچی سڑک پہ جاتے تھے وہ تقریباً 200 میٹر پہ پڑتی تھی۔ تو سمجھ لے کہ کنواں بیچ میں آتا تھا، اور جو وہ راستہ جا کے کچی سڑک میں پڑتا تھا تو وہ راستہ بالکل کنویں کے ساتھ ٹچ ہو کے جاتا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد کوئی بھی اس کنویں کے ساتھ سے نہیں گزرتا تھا۔ اگر کوئی دور چلا گیا ہے تو وہ لیٹ ہو گیا ہے اپنے گھر پہ آنے کی، تو کچی سڑک پہ کھڑا ہو کے وہاں اپنے بھائی کو یا والد صاحب کو یا کسی رشتہ دار کو آواز مارتا تھا کہ آ کے مجھے یہاں سے لے جاؤ، اور کنویں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ 2-3 لوگ جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، تو کچی سڑکی سے لے کر اور کنویں کے راستے سے گزر کے وہ گاؤں میں آتے تھے۔ اتنی خطرناک وہ کنواں بن چکا تھا۔ اس کو اب آگے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیسے خطرناک بن چکا تھا۔ تو وہ کنواں خطرناک بن چکا تھا، تو میں اس میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، تو میں اس کے اندر گھس گیا۔ چھوٹی سی مسجد کو میں نے صاف کیا، اس میں کچھ گھاس اگا ہوا تھا جس کو میں نے صاف کیا۔ وہاں جا کے میں نے مصلی رکھا۔ وہاں میں نے مصلی رکھا تو میں نے سورۃ یاسین کا چلا رکھا۔ جب وہ میں نے چلا پڑھتا تھا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، میرے اللہ پاک کے بغیر میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں دائیں بائیں دیکھ کے مجھے کوئی نہیں روک رہا ہوتا، میں اس جھاڑیوں میں گھس کر اس مسجد کے اندر جا کے بیٹھتا تھا جس کی چھت بھی نہیں تھی، تقریباً 3-3 فٹ کی چاروں طرف دیوار تھی۔ تو میں سورۃ یاسین کا پہلے مبین تک چلا کاٹتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح کا ٹائم تھا، اور یہ بزرگ جو ہے جس کی عمر 120 سال تھی، یہ میرے گھر آ گیا، کیونکہ اس کی نظر بھی کمزور تھی اور جسمانی بھی کمزوری تھی۔ سارا دن یہ گھر میں بیٹھا رہتا تھا۔ مغرب کے نماز کے بعد ایک لکڑی کے سہارے پہ باہر جا کے پیشاب وغیرہ کر کے پھر اپنے گھر پہ آ جاتا تھا۔ تو جیسے صبح صبح یہ میرے گھر پہ آیا تو مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ تو اس نے بولا تم کنویں پہ کیا کرنے جاتا ہے رات کو؟ تو میں نے بولا بابا آپ تو رات کو نہیں نکلتے ہیں، آپ کی تو نظر ہی کام نہیں کرتی، تو آپ کو کس نے بتایا کہ میں کنویں پہ جاتا ہوں؟ تو اس نے بولا بیٹا یہ بہت بڑی کہانی ہے، یہ زمین میں چلاتا تھا، کنواں میں چلاتا تھا، اور اس کنویں کے اوپر جو جنایت ہوتی تھی وہ میرے گھر آتی تھی، میرے بیل کھول کے لے کے جاتی تھی، اور بیل چلتے رہتے تھے، پانی نکلتا رہتا تھا، زمینوں میں ٹکے بدلی ہوتے رہتے تھے، ایک زمین بھر جاتی تھی تو دوسری زمین میں جنایت ہی بدلی کرتی رہتی تھی۔ تو آج میں باہر نکلا تو یہ جنید جو ہے میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ اس لڑکے کو روکو، یہ لڑکا آتا ہے یہاں پر آ کے پڑھایا کرتا ہے، ہم اس کو مار دیں گے۔ تو بیٹا میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ بابا میں کسی غلط کام کے لیے نہیں جاتا ہوں، میں سورۃ الیاسین کا پہلا مبین کا چلا کرنا ہے اور 40 دن مجھے پورے کرنے ہیں، اور جنید کو بولو اپنا جتنا زور لگا سکتی ہے، اگر مجھے مار سکتی ہے تو مار دے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو پھر اس بزرگ نے اپنے بھائی الہی بخش کی کہانی سنائی کہ میرا بھائی ایک الہی بخش تھا جس کے پاس ایک دیہ بھی تھا، اور وہ لوگوں کے علاج بھی کرتا تھا، کسی سے پیسہ بھی نہیں لیتا تھا، اور ایک بکرا وہ ذبح کر کے کچا کھا جاتا تھا۔ تو میں نے بولا بابا وہ بکرا کہاں سے لاتا تھا وہ؟ تو اس بزرگ نے بولا کہ وہ 120 بکری اس کی اپنی تھی، اور جب کوئی مریض لے کے آتے تھے تو چارپائی میں لے کے آتے تھے، اور وہ اس بکرے اپنے کو ذبح کرتا تھا اور ساتھ آگ جلاتا تھا، اور جو کمبھار کے ساتھ پکے برتن ہوتے ہیں پہلے زمانے وہی ہوتے تھے، اور پانی بھی اسی سے پیتے تھے، اور گھڑے بھی ہوتے تھے جس کو مٹکا بولتے ہیں، سب کچھ وہی مٹکا استعمال ہوتا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بہت ہی پڑے ہوتے تھے، اس میں سے وہ کولا اٹھاتا تھا آگ سے، اس ٹکڑے کے اوپر کچھ لکھتا رہتا تھا، جب آگ میں پھینکتا تھا تو جو مریض کو چارپائی میں اٹھا کے لاتے تھے چلنے کے قابل نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے پاؤں میں چل کے گھر جاتا تھا، ان سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔
اس الہی بخش اس کا نام تھا۔ تو بابا کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی تھا، اس میں بہت ہی طاقت تھی، 120 بکری تھی، وہ تقریباً 10 کلو کھجوریں روز کھا جاتا تھا، آم بھی 10 کلو روز کھا جاتا تھا، اور 10 کلو دودھ روز پی جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنا خرچہ وہ کہاں سے لاتا تھا؟ تو بھائی پہلے جنگل تھا، اور جس کھجور میں چڑھ جاتا تھا تو کھجوریں توڑ کے وہ اپنی مرضی سے کھاتا تھا، کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ اور آموں کے باغ ایسے ہوتے تھے کہ اگر آپ چلے گئے، آپ نے جتنی ہی آم اٹھا لیے تو وہ باغ والا آپ کو منع نہیں کرتا تھا، ایسا دور تھا۔ تو 120 بکری اس کی اپنی تھی، وہ جتنا ہی دودھ چوائی کرتا تھا کوئی بیچتا نہیں تھا، جتنا وہ پیتا تھا اتنا چوائی کرتا تھا، باقی وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس میں اللہ پاک نے بہت طاقت رکھی تھی۔ تو یہ بزرگ کہتا ہے کہ وہ جب ناراض ہو جاتا تھا تو وہ کسی کی بھی نہیں مانتا تھا، نہ کسی کی سنتا تھا، اور اس کی ایک بیوی تھی اور بچے نہیں تھے، بے اولاد تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ ناراض ہوا، بکریاں ہمارے گھر پہ چھوڑی، اپنی بیوی کو لے کے کہیں دور چلا گیا، جنگل تھے، اور میں ڈھونڈتا رہا، مجھے ملا نہیں۔ آخر 2-3 مہینے بعد خبر آئی کہ 5 میل گاؤں سے دور ایک جنگل ہے، اس میں باغ ہے، اس میں وہ جھوپڑا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں اپنے گھر سے روانہ ہوا، کچھ رشتہ داروں کو، کچھ دوستوں کو لے کے گیا۔ میں نے بہت ہی کوشش کی اس کو منانے کی، الہی بخش اپنے بھائی کو، لیکن وہ کسی کی بھی نہیں مانا اور نہیں آیا۔ تو پھر میں دوبارہ بھی گیا، میں نے بہت کوشش کیا اپنے بھائی الہی بخش کو لانے کی، لیکن الہی بخش نے بولا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ تو 4 اور 5 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، آدھی میری نیند تھی اور آدھی میری جاگ تھی۔ تو میرے خیال آ رہا تھا کہ میرے الہی بخش بھائی کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے۔ تو میں ایک دم اٹھا، اور میرے پاس کلاڑی تھی جو میں بکریوں کا گھاس ماس کاٹتا تھا، اور ککر مکر بھی کاٹ کے لاتا تھا۔ ہاں، اس الہی بخش کی جو کہانی بتایا کہ اس کی 120 بکری تھی، تو اگر کبھی بارش آ جاتی تھی تو بکریاں باہر نہیں نکلتی تھی، سارا چکن ہوتا تھا۔ وہ الہی بخش جو ہے کلہاڑی لے کے نہیں، خالی چلا جاتا تھا کسی جنگل میں، جس جنگل میں بڑا درخت ککر کا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے لڑے توڑ توڑ کے کٹھے کرتا تھا، کٹھے کر کے جب وہ اٹھا کے سر پہ لاتا تھا تو 120 بکری 2 دن تک کھاتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ 20 من وزن ہوتا تھا، اور وہاں جا کے دیکھتے تھے تو اس کے گھٹنے اور پیر 1-1 فٹ زمین میں گھسے ہوتے تھے جب وہ وزن اٹھاتا تھا زمین سے۔ تو 2 دن تک وہ بکری کھاتی تھی۔ تو کہانی میں آگے لے کے پھر پیچھے ریورس کر کے آیا، سوری معذرت مانگتا ہوں۔ تو بولتا ہے کہ ایک رات میں آدھا سویا ہوا تھا اور آدھا جاگ رہا تھا، تو میرے خیال میں آ رہا تھا کہ میرے الہی بخش بھائی کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے۔ تو میں ایک دم اٹھا اور کلہاڑی اٹھائی اور دوڑتا 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 میں جب اس باغ میں گیا تو دیکھا تو میرا بھائی تھوڑا تھوڑا سانس تھا۔ تو اتنے میں بھاگا جھوپڑے میں کہ میں اپنی بھابھی کو دیکھوں۔ جب بھابھی کے پاس گیا تو اس کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی باندھا ہوا تھا، اور منہ پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے جا کے کھولا تو اور بھابھی سے پوچھا کہ یہ تیرے کو کس نے باندھا، کیوں باندھا؟ تو بولتی ہے کہ تیرے بھائی الہی بخش نے مجھے کہا کہ 2 دیہ جانور کی شکل میں میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، مجھے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ لڑوں گا، اور تیرے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہوں، پٹی باندھ رہا ہوں کہ تم آواز نہیں دینا، اگر میں مر جاؤں تو مر جاؤں لیکن تم بچ جانا۔ تو میں نے بھی اس کو کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں، لڑتی ہوں۔ تو اس نے بولا نہیں، تو انسان ہے، تو نہیں لڑ سکتی، میرے پاس بھی دیہ ہوا ہے، اور وہ بھی 2 دیہ ہیں، آپس میں لڑیں گے، اللہ پاک فیصلہ کرے گا جو بھی کرے گا۔ تو وہ دونوں کو پھر الہی بخش بھائی کو اپنی بھابھی کے ساتھ اپنے گھر پہ لایا۔ 2-3 دن وہ زندہ رہا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ تجھے بھی نقصان ہو۔ تو ابھی میری کیفیت تھوڑا بدلی ہو چکی ہے۔
تو وہ جو بزرگ بیان سنانے والا تھا وہ میرا دادا تھا۔ بالکل سچی کہانی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ استانہ عالیہ نورانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔